अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार अलहाज डॉक्टर मलिक नसीमुल्लाह ख़ान पीस विलेज मेपल अंटारियो कनाडा आपसे मुखातब है। आज फिर मैंने अदरीस साहब की बड़ी मेहरबानी बड़ी शफ़क़त के आज फिर मैंने इनको तकलीफ़ दी है। तो इन्होंने पहले मेरे साथ अपनी 4 वो वीडियो शेयर की थी और वो बड़ी लोगों ने पसंद की है। तो आज मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि अपनी 5वीं जो वीडियो है ना, इसमें भी कोई अपनी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात फ़ौज के और जो भी है वो हमसे शेयर करें। जी 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 अजीज़ साहब बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इदरीस अहमद जंजुआ, त्रिगड़ी ज़िला गुजरांवाला पाकिस्तान, हाल मुकीम कनाडा। तो मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई वाक़या शेयर करें, तो मैं, जैसा कि आपको पहले वीडियोज़ में शायद पता चल चुका होगा कि मैं फ़ौज में एज ए हवलदार आर्मी एविएशन में 26 साल नौकरी किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त रिटायर हुआ हूँ। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि हम लोग पिंडी से एक्सरसाइज के लिए निकले। तो जो मश्क फ़ौजी मश्क होती है उसके लिए, तो हम लोग तकरीबन जो ना वहाँ से चल के जेलम के एक इलाके में आए एक्सरसाइज के लिए। अच्छा। तो ये सुबह हम लोग निकले थे तकरीबन अज़ानों के टाइम, और इस तरह कह लें कि 9 बजे के करीब हम लोग अपनी जगह पे पहुंच गए। तो वहाँ फिर सबका जो फ़ौजी तरीके से हाज़िरी लगी, फ़ालन हुए और सारा वो सब जो जी जिस किस्म की कोई ड्यूटी थी उनको सीनियर अफसरान की तरफ से सौंपी गई। ठीक। जैसा कि हमारे होते हैं GSOs, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर और इस तरह अफसर, कैप्टन मेजर वगैरह। तो फिर हम लोगों ने अपने अपने टेंट्स वगैरह लगाए और अपना सामान अपना जिस तरह लेआउट करना था वो किया सारा। तो उसके बाद इस तरह करते करते तकरीबन 11 बज गए। ठीक। तो फिर वो उन्होंने कहा कि ये टी ब्रेक हो जाए, थोड़ी ऐलान हो गया। तो सब लोगों ने फिर वो उतनी देर में मैस वालों ने, अपने वो लंगर खाने वालों ने चाय वगैरह तैयार कर ली थी, पकौड़े शकौड़े। तो इस तरह करके उन्होंने फिर वो लोगों में तकसीम कर दिए। तो मैं भी जब सुबह उधर से हमने निकलना था पिंडी से, धमियाल कैंप रावलपिंडी से, तो मैं भी रात को पहले ही बंदोबस्त कर लिया, कोई अपना मार्केट से बिस्कुट वगैरह ले लिए और इस तरह कुछ नमक पारे और ये वो, और चाय का थर्मस सुबह ही मैंने बनवा लिया अपना मैस से। हम लोग उधर जब पहुँचे तो फिर मैं एज ए सीनियर हवलदार उधर ड्यूटी कर रहा था। तो मैं उधर अपने जो सीनियर GSO थे उनके साथ बैठा हुआ चाय शाय पी रहे थे हम लोग, बिस्कुट ये वो। तो दूसरे जो जूनियर हवलदार थे उन्होंने भी देखा कि ये बड़े बिस्कुट उधर चल रहे हैं और चाय शाय चल रही है। तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और आते ही वो बिस्कुट वगैरह खाने शुरू कर दिए और कपों में चाय शाय डाल के तो पीनी शुरू कर दी। अच्छा। तो जो हमारे सीनियर GSO साहब थे उधर, उनको देख के ना बहुत बुरा लगा और उन्होंने महसूस किया कि ये इन्होंने गलत काम किया है। किसी से पूछा तक नहीं, इजाज़त नहीं दी और आए हैं और आके खाना शाना शुरू कर दी, जब चाय पीनी शुरू कर दिया। तो चाय शाय वो हम लोग पहले पी रहे थे, तो वो जनाब हमने तो ख़त्म कर ली, तो उन्होंने शुरू हो गए। तो उस सूबेदार साहब ने ना उनको फ़ौजी तरीके से कहा उधर खड़े हो जाओ पीछे। तो वो पीछे खड़े हो गए। वो तकरीबन 2-3 बंदे थे। अच्छा। तो उन्होंने उनको मुखातब हुए और कहा कि तुमने ये किसी से पूछा नहीं कि हमने चाय पीनी है, बिस्कुट खाने हैं, और ये तुम सब ने हराम खाया है। उन्होंने कहा कि सर कैसे हमने हराम खाया है?
اور ان کو بڑی وہ فوجی طریقے سے ان کی بہت زبردست بےعزتی کی، ڈانٹ ڈپٹ کی ہاں ڈانٹ ڈپٹ کی، ہاں جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح یہ حرام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ان کو بولا کہ جس کو تم کافر کہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کس کو کافر کہتے ہو؟ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے، حولدار ادریس، یہ بسکٹ وغیرہ اس نے لائے تھے، یہ ساری چائے شائے اس نے خود اپنے پلے سے تیار کر کے ادھر لائی تھی، تو تم نے بسکٹ بھی کھائے ہیں اور چائے بھی پی اور کہتے ہو بڑا مزہ آیا سر، اور تمہیں شرم اور حیا نہیں آئی؟ یہ تمہارے لیے تو حرام کے بسکٹ تھے، ایک کافر نے اپنے پیسوں سے خریدے تھے، اور تم کہتے ہو بڑا مزہ آیا۔ تو انہوں نے ان کی بہت بےعزتی کی، پوری کمپنی والے سب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے، اور بس وہ کیا الفاظ کہتے ہیں، اچھا خاصا تماشا بن گیا۔ اچھا خاصا تماشا بن گیا۔ اور وہ صوبیدار صاحب کے الفاظ کہ تم نے کتے کی طرح لکنا شروع کر دیا چائے کو اور حرام بسکٹ کھانے شروع کر دیا، تمہیں کچھ حیا اور غیرت ہوتی، تم دیکھتے کہ ادریس ادھر بیٹھا ہے، تم ہمارے ساتھ شامل ہی نہ ہوتے، تم مجھے کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام ہے، تو تم نے تو فوراً آ کے کسی سے پوچھا بھی نہیں، ان کھانا شروع کر دیا۔ اللہ میاں خود ہی ان کی پکڑ ہاں کا جی، سامان خود پیدا ہی کرتا اللہ میں ان کی پکڑ کے سامان پیدا کرتا، اور ساری کمپنی میں ان کی اتنی بےعزتی ہوئی کہ اور یہ بات کافی مشہور ہوئی ہوتی۔ ہاں ظاہر ہے پوری کمپنی میں ساری مشہور، اور سب لوگوں نے ان سے پوچھتے پھر کیسا مزہ آیا چائے کا۔ اچھا ادری صاحب وہ بھی واقعہ آپ شیئر کریں، جب آپ وہاں تھے تو آپ نا گھر آ جاتے تھے، تو بعض لوگوں نے نا آپ کی شکایت لگائی کہ گھر آ جاتا ہے تو آپ کے افسر نے کہا کہ تمہیں یونٹ میں رہنا ہے، تو وہ بھی ذرا واقعہ ذرا سنائیں، دلچسپ ہے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ میں یہ گجرانوالہ چھاؤنی کا واقعہ ہے، آرمی ایویشن بیس گجرانوالہ کینٹ کا۔ جی تو میں ادھر سن 1988 میں ہم لوگ ادھر پوسٹنگ ہوئے، تو اس کے بعد میں نے اپنے جو سینئر افسر صاحب تھے ان سے بات کی کہ میں ادھر نزدیک ہی میرا گھر ہے، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں شام کو جب کام ختم ہو تو گھر چلا جایا کروں، پھر اس کے بعد صبح مارننگ آ جایا کروں گا ڈیوٹی پہ۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی، اور پھر میں نے اپنے گھر رہنا شروع کر دیا، اور اس طرح رہتے ہوئے سن 88 سے لے کے تو سن 99 جون تک، میں بلکہ جنوری تک کہہ لیں آپ، 99 تقریباً 11 سال۔ تقریباً 11 سال یا 12 سال جتنا بھی عرصہ بنتا ہے، میں اپنے گھر سے ہی یونٹ میں آتا تھا اور واپس گھر چلا جاتا تھا۔ تو لوگوں کو، ساتھ والوں کو، وہی لوگ میرے ساتھ تھے جنہوں نے بسکٹ وغیرہ کھائے ہوئے تھے، ان کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ روز گھر جاتا ہے اور گھر سے آتا ہے، یہ تو فیکٹری کی نوکری کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں فوج کیا ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کو بڑی تکلیف تھی یہ، کئی لوگ حاسد ہوتے ہیں نا۔ بہت حاسد تھے وہ، بہت حاسد تھے، لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور اس کی مہربانی تھی کہ میرے افسروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ اپنا کام صحیح اور وقت پہ کرتے تھے اور کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح کرتے کرتے میں ادھر تقریباً 11-12 سال رہا اپنا ایک ہی یونٹ میں، اچھا اور 12 سال کے دوران میری 5 دفعہ پوسٹنگ آئی، اچھا 5 دفعہ پوسٹنگ آئی، اور میں جو اپنا سینئر یونٹ کمانڈر افسر ہوتا تھا اس کو میں نے ایسے اجازت لینی اور اس کو بتانا کہ سر میری پوسٹنگ ہو گئی ہے، تو میں جانا نہیں چاہتا، مہربانی کریں۔ تو انہوں نے اسی وقت ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کرنا اور اپنے آرڈرز وغیرہ وہ سامنے ہیڈ کلرک کو کہنا کہ لاؤ بھی اس کی کدھر ہے پوسٹنگ آرڈر، تو بتانا پیچھے سینئر ہیڈ کوارٹر میں جو لوگ بیٹھے تھے کہ بھائی اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، تو یہ میں نہیں بھیجنا چاہتا بندے کو۔ انہوں نے کہنا ٹھیک ہے ہم اس کی پوسٹنگ کینسل کر دیتے ہیں، اور اس وقت میری پوسٹنگ کینسل ہو جاتی تھی، جو کہ 5 دفعہ کینسل ہوئی، اور اتنے عرصے میں تقریباً 6 کرنل جو تھے وہ پوسٹنگ ہوئے، 2 سال کے لیے آتا ہے کرنل، اور پھر یونٹ سے اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، 12 سال میں 6 کرنل آئے اور 5 دفعہ میری پوسٹنگ ہوئی۔ تو وہ آپ کے ساتھی حیران ہوتے ہیں گے، اس کی کوئی بہت بڑی سفارش ہے۔ ہاں بہت بڑی سفارش ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح ایز اے سینئر حوالدار مجھے افسر سارے جانتے تھے، دوست جانتے تھے سارے، بلکہ
دوسرے جتنے بھی افسر تھے وہ جانتے تھے مجھے، اور پھر اس وجہ سے بھی جانتے کہ یہ قادیانی ہے، یہ حوالدار ہے، یہ سب کو پتہ تھا میرا۔ جب میں بھرتی ہوا تو اس وقت میں نے بتا دیا تھا کہ میں احمدی ہوں، قادیانی۔ تو اس طرح سب لوگ مجھے جانتے تھے۔ تو پھر جناب وہ ایک ہمارے کمپنی کمانڈر صاحب آئے، آخری دنوں کی بات ہے، میرے سروس کی تقریباً 6 مہینے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جو میرے سینئر تھے، حوالدار اور جے سی او صوبیدار، نائب صوبیدار وغیرہ، صوبیدار میجر، انہوں نے کہا کہ اس میجر صاحب کو کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ اس کا ڈسپلن ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میرے خلاف غلط شکایتیں لگائیں ان کو، اور کہا کہ یہ 10-11 سال سے آؤٹ لیونگ رہتا ہے، تو بس صبح آتا ہے اور چھٹی کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے خلاف میجر کے کان بھرنے شروع کر دیے، نہیں میجر نہیں، کرنل کے، میجر صاحب نہیں، کمپنی اچھا میجر صاحب کے کان بھرنے شروع کر دیے، کان بھرنے شروع کیے، اور فل وہ انہوں نے وہ جو ہے نا اس کے کیا کہتے ہیں کہ ٹیوننگ کر دی اس کی، کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، تو اس کا بندوبست کرو۔ اچھا۔ تو میں جب چھٹی کر کے جا رہا تھا گھر، تو مجھے جو دفتر رنر ہوتا ہے، پی این اس کو بولتے ہیں انگریزی میں، ادھر فوج میں رنر بولتے ہیں دفتر، آفس رنر، تو وہ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ سر میری بات سنتے جائیں، چھٹی کا ٹائم تھا۔ تو میں رک گیا ادھر، تو وہ آفس بند کر رہا تھا، آفس بند کر کے میرے پاس آ گیا، میں اس کے پاس آ گیا، تو کہتا ہے سر آج آپ کے پاس، آج آپ کے متعلق جو ہے نا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کی آؤٹ لیونگ صبح کینسل کر دی جائے گی، سارے جے سی او اور حوالدار میجر اور جو میجر صاحب ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آج جو ہے نا گھر جائیں، روٹی ٹکر کھائیں، نہا دھو کے شام کو اپنا بستر اٹھائیں اور یونٹ میں آ جائیں۔ اچھا۔ تو میں نے کہا یہ پکی بات ہے؟ کہتا ہے جی میں نے اپنے کانوں سے ساری باتیں سنی ہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی عزت گرف نہ آئے۔ تو میں گھر گیا، آرام سے نہایا دھویا، کھانا کھایا، نمازیں پڑھی، اور شام کو جناب اپنا بسترا بوریا اٹھایا اور یونٹ میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے حوالدار میجر کو بولا کہ بھائی بتاؤ کدھر بستر لگانا ہے مجھے؟ کہتا ہے آپ کدھر سے آ گئے؟ میں نے کہا میں بس آ گیا ہوں یار، میں نے ابھی گھر کو خیر بات کہہ دی ہے، ابھی میں نے یونٹ میں رہنا ہے۔ کہتا ہے اچھا آپ کی مرضی بھائی۔ انہوں نے کہا فلانے منڈے میں فلانا ادھر بستر چکو تو وہ بیرک کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں، تو ادھر پھر اس نے میرا بستر لگوا دیا، اور میں ادھر پھر رات اپنا یونیفارم وغیرہ دیکھی، یونیفارم تو بھی سے سیٹ سوٹ کروائی، اپنا ایئر کارڈ بھی وہ سب کچھ A1 کر لیا رات 9-9:30 بجے تک، اور پھر رات کو ادھر سو گئی یونٹ میں، اور صبح پھر جناب اس نے مجھے کہا کہ آپ کی 10 بجے پیشی ہے میجر صاحب کے۔ اچھا، باقی اگلی کیسٹ میں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔